औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं तजारती व मुआशी जोग्राफिया, कमर्शियल जोग्राफिया हम इंग्लिश में इसमें कहेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके करेंगे जी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो आपके लिए क्या किया गया जी, इसमें जो आपकी बुक है इसमें से पास पेपर दे के और जो कई दफ़ा बार बार रिपीट हो चुके हैं सवाल वो आपको दिए जा रहे हैं, और इस तरह आपकी मेहनत भी बच जाएगी और आप नंबर भी अच्छे ले सकते हैं। तो आइए जी, आइकम पार्ट 2 में ये पढ़ी जाती है, पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड में भी ये पढ़ी जाती है। तो इसके उर्दू मीडियम में भी आपको नोट्स मिलेंगे और इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए जिसको शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास इसका चैप्टर है तारुफ इनके इल्म जोग्राफिया जो है उसका इंट्रोडक्शन हमारे पास तारुफ है। उसमें से जो क्वेश्चन पेपर में आपको आएंगे, आइए जी इनको करते हैं। ये गैसी एक हिसाब के आप समझ लें, इन्हीं से आप तैयारी करें, आपको पूरी बुक के इंशाल्लाह इस चैनल पे मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज ही मिलेंगे। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लफ्ज़ जोग्राफिया का मफहूम बयान करें। इसका जवाब होगा हमारे पास, लफ्ज़ जोग्राफिया यूनानी जुबान के दो अल्फाज जियो और ग्राफी का मजमूआ है। क्योंकि ये यूनानी जुबान के अल्फाज हैं जियो और ग्राफी, उन दोनों को मिला के बना है। जियो का मतलब जमीन, जबकि ग्राफी का मतलब है मुतालिया करना। यानी जोग्राफिया का मतलब जमीन का मुतालिया है, ये इसका मतलब है, ये तारीफ नहीं है इसकी। मफहूम आएगा तो आपने ये लिखना है। उसके बाद इल्म जोग्राफिया की शाखें बयान करें। इल्म जोग्राफिया को दो बड़ी शाखों में तकसीम किया गया है। एक है जी तबई जोग्राफिया, दूसरा है इसका इंसानी जोग्राफिया। ये एक एक सवाल जो है ये आपका बड़ा अहम है, इसको आपने चॉइस में इसमें से नहीं छोड़ना, ये सारे याद करने हैं आपने। अच्छा जी, तबई जो तबई जोग्राफिया है उसकी तारीफ देख लें आप, वो क्या है। इल्म जोग्राफिया की वो शाख है जिसमें जमीन की हैयत तरकीबी और इर्द गिर्द के माहौल का मुतालिया किया जाता है। हैयत तरकीबी मतलब जो जमीन है ना हमारी, उसकी तरकीब देखी है उसको, यानी कि देखा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी तहें हैं। इनके जमीन के कह लें कि आप तबई जो जोग्राफी है ना उसके जमीन की अंदरूनी जो हदोहाल है उसके ऊपर यानी कि इसका मुतालिया किया जाता है, जमीन की अंदरूनी चीजें आप कह सकते हैं। और इंसानी जोग्राफिया से क्या मुराद है जी, इंसानी जोग्राफिया की तारीफ देख लें। एक तो आपने शाखें दोनों बयान करनी है, उसके बाद आपने दोनों की तारीफ भी कर देनी है। इल्म जोग्राफिया की वो शाख है जिसमें इंसान की मुआशरती और मुआशी सरगर्मियों का मुतालिया किया जाता है। मुआशरती ये होता है कि हम जो लोगों के दरमियान यानी कि ताल्लुकात आपस में होते हैं, मुआशरती उसको हम कहते हैं। और मुआशी होता है जो रोजगार कमाने के जराए हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको मुआशी सरगर्मियां कहते हैं। तो इनका मुतालिया किया जाता है। तो ये जी तीसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, इल्म जोग्राफिया की तारीफ बयान करें। जोग्राफिया इल्म की वो शाख है जिसमें ज़मीन की हैयत तरकीबी के साथ साथ इंसान और इसके गिरदोनवा का मुतालिया किया जाता है। क्योंकि जो इल्म जोग्राफिया क्या है जी, अब ये उसकी तारीफ हमें बयान कर रहा है। तारीफ में क्या है जी, एक तो ज़मीन के बारे में इसमें पढ़ा जाता है कि ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं और किससे बन गई, इनके मिलकर ज़मीन बनी हुई है। दूसरे नंबर पे इंसान के बारे में इसके पढ़ा जाता है, इंसान के गिरदोनवा में क्या है और इंसानी सरगर्मियों का मुतालिया इसमें किया जाता है। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास 4 है, तजारती कमर्शियल या मुआशी जोग्राफिया की तारीफ करें। ये आपको तजारती जोग्राफिया की तारीफ करें इस तरह सवाल आ सकता है, कमर्शियल जोग्राफिया की तारीफ करें इस तरह आ सकता है, मुआशी जोग्राफिया की तारीफ करें इस तरह भी सवाल आपको आ सकता है। तजारती देखें उर्दू का वर्ड है,
کمرشل جبکہ انگلش کا ورڈ ہے، فرق یہی ہے، بس بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تجارتی تھا ہم تو کمرشل کہاں سے آ گیا۔ معاشی جغرافیہ، دیکھیں علم جغرافیہ کی تعریف اور ہے اور معاشی اور تجارتی یا کمرشل جغرافیہ کی تعریف اور ہے۔ معاشی جغرافیہ علم جغرافیہ کی وہ شاخ ہے، یعنی کہ یہ جو تجارتی یا کمرشل یا معاشی جغرافیہ، یہ علم جغرافیہ کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اس کی ایک شاخ ہے یہ۔ اس میں مختلف حالات اور واقعات میں انسان کے روزی کمانے کے مشاغل کا تجربہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس جغرافیہ میں انسان جن ذرائع سے روزی کماتا ہے نا، کون کون سے وہ کام کرتا ہے، اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں زراعت آ سکتا ہے، آپ کا شکار آ سکتا ہے، اس کے بعد ماہی گیری آ سکتی ہے، گلہ بانی آ سکتی ہے، کاروبار آ سکتا ہے، صنعت آ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد جی پانچواں ہمارے پاس شارٹ سوال ہے، اس کا انسانی معاشی سرگرمیوں کی تعریف بیان کریں۔ معاشی سرگرمیوں کی تعریف بیان کریں، اس طرح بھی آ سکتا ہے آپ کو سوال۔ ایسی تمام سرگرمیاں جن کا تعلق پیداوار، کھپت اور اشیاء صرف کے تبادلے سے ہو، انسانی معاشی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ وہ تمام سرگرمیاں جس کا تعلق کس سے ہوگا، پیداوار، کسی چیز کو پیدا کیسے کرنا ہے، کھپت مطلب کہ اس کو استعمال میں کس طرح لانا ہے، اور پھر اشیاء جو ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں ان کا تبادلہ، یعنی کہ ان کو لین دین ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ اس کو تبادلہ کرنا، یعنی کہ اس کو ٹرانسفر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، انسانی معاشی سرگرمیوں کی اقسام بیان کرے۔ انسانی معاشی سرگرمیوں کو 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: ابتدائی معاشی سرگرمیاں، ثانوی معاشی سرگرمیاں، ثلاثی معاشی سرگرمیاں، اربعی معاشی سرگرمیاں اور خمسوی معاشی سرگرمیاں۔ یہ 5 قسم کی سرگرمیاں جس میں تقسیم کیا گیا ہے انسانی سرگرمیوں کو۔ آپ ان کی نا پانچوں کی تعریفیں بھی آپ نیکسٹ دیکھیں گے، یہ بڑی اہم ہے۔ آجائیں جی آپ سوال نمبر 7 پہ، ابتدائی معاشی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ ابتدائی معاشی سرگرمیوں میں انسان قدرتی وسائل سے براہ راست استفادہ حاصل کرتا ہے، یعنی کہ قدرتی وسائل جو ہے ہمارے، ان سے ہم ڈائریکٹ جو ہے نا فائدہ لیتے ہیں اپنے استعمال میں لا کر۔ اس میں عام طور پر خوراک اکٹھا کرنا، شکار اور ماہی گیری جیسے پیشے شامل ہیں، ان کے آپ شکار کر لیں، ماہی گیری کر لیں۔ ماہی گیری ہوتا ہے مچھلیاں پکڑنا، اور ان سے منسلک افراد کو ریڈ کالر ورکر کہا جاتا ہے۔ اور جو ابتدائی سرگرمیاں کرتے ہیں، معاشی سرگرمیاں، وہ لوگ کیا ہوتے ہیں جی؟ ریڈ کالر ورکر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، ثانوی معاشی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ ثانوی معاشی سرگرمی میں خام مال کی حالت کو تبدیل کر کے مزید فائدہ مند اشیاء تیار کی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ خام مال لیتے ہیں، کہہ لیں کہ کچا مال جسے ہم کہتے ہیں، جیسے اگر چمڑا بنانا تو کھال لینی ہے، کھالیں لی، پھر کھالوں سے آگے اس کی کارآمد چیزیں بنانی ہیں، جس سے ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی بھی جو جانور ہیں ان کی اگر کھالیں اکٹھی کریں گے تو اس کو پھر آپ نے پروسیس کرنے کے بعد فرض کریں اس کے جیکٹس بن گئی، اس کے گلوز بن گئے، تو وہ ایک تو اس کا فائدہ مند ہو گیا استعمال، دوسری اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کھانا پکانے سے لے کر بڑی سے بڑی مشینری تیار کرنا شامل ہے۔ اس سے منسلک افراد کو بلو کالر ورکر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، ثلاثی معاشی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ ثلاثی معاشی سرگرمیوں کا تعلق خدمات کے شعبے سے ہے، یعنی کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر محنت کرتے ہیں، کام کر کے پیسے کماتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہے صرف جن کے ذہن سے کام کرنا، جیسے آپ کے استاد ہو گئے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، میں آپ کو کچھ چیزیں نہیں دے رہا لیکن میں اپنے ذہن سے کام کر رہا ہوں۔ استاد ہو گیا، وکیل ہو گئے، اس کے بعد بینک میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اس طرح کے جو صرف سروسز اپنی دیتے ہیں، خدمات دیتے ہیں، چیزیں نہیں دیتے، یہ ابتدائی اور ثانوی معاشی سرگرمیوں کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔
یعنی کہ ابتدائی اور ثانوی دونوں کے درمیان یہ رابطہ فراہم کرتے ہیں۔ ان سے وابستہ افراد مارکیٹ کی مانگ سے آگاہی حاصل کر کے کارخانہ دار تک پہنچاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں جی مارکیٹ میں کیا حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر کارخانہ تک پہنچاتے ہیں، پھر کارخانہ دار اس کے مطابق اپنا مٹیریل تیار کر لیتا ہے۔ ادوار کا شعبہ جتنی ترقی یافتہ ہوگا ملک اتنی ہی تیزی سے ترقی کرے گا۔ دکاندار، تھوک فروش، صحت اور کاروبار کے شعبہ سے وابستہ افراد اس معاشی سرگرمی میں شامل ہیں۔ انہیں پنک کالر کہا جاتا ہے، پنک کالر ورکر کہا جاتا ہے، ان کے جو صرف خدمات فراہم کرتے ہیں نا ان کو پنک کالر یعنی کہ ورکر کہتے ہیں۔ نمبر 10، اربعی معاشی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ اس معاشی سرگرمی کا تعلق محسوس قسم کی خدمات سے ہے۔ چوتھے نمبر والی سرگرمی ہے یہ، اس میں اعلیٰ ہنرمند افراد کا شمار ہوتا ہے، یعنی کہ جو صحیح پڑھے لکھے اور ہنرمند ہوتے ہیں، یہ افراد بڑی بڑی ذمہ داریاں بہتر طور پر نبھا سکتے ہیں۔ انتظامی، مالیاتی، تعلیم، صحت اور حکومتی مشینری کے اعلیٰ افسران ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پیشے سے وابستہ افراد کو وائٹ کالر کہا جاتا ہے، وائٹ کالر ورکر ہم اسے یعنی کہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمسوی معاشی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ ہمسوی سرگرمی سے تعلق رکھنے والے افراد غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پسماندہ ممالک میں ان کا تناسب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے صنعتی اور مالیاتی اداروں، یونیورسٹیوں اور ریسرچ سینٹر میں تحقیق اور مشاورتی کام کرتے ہیں، ان کی آپ سائنسدان کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوموں کی تقدیر بدلنے میں مہارت رکھتے ہیں، انہیں گولڈ کالر ورکر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر ہمارے پاس 12 ہے، تاجروں کے لیے تجارتی و معاشی سرگرمیاں جغرافیہ کی اہمیت بیان کریں۔ موجودہ دور میں تجارت کے فروغ کے لیے دنیا کے تمام وسائل اور زرعی سرگرمیوں سے آگاہی تاجروں کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عالمی منڈیوں سے آگاہی ممکن نہیں ہے، جو تجارت کے فروغ کے لیے نہایت ضروری ہے، جو ملکی اور بین الاقوامی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ملکی معیشت کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ کیونکہ جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے جو تجارتی و معاشی جغرافیہ نا اس کے بارے میں اس کی معلومات ہونی بہت ضروری ہے، جس سے ان کا کاروبار بھی بڑھتا ہے اور ان کو پورے علاقے کی معلومات بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے، اس کا صرف 13 سوال کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے سوال نمبر 13 جی، کامرس کے طلباء کے لیے تجارتی و معاشی سرگرمیاں جغرافیہ کی اہمیت بیان کریں۔ کامرس والے کون سے ہوتے ہیں جو کامرس کے شعبہ کا تعلق؟ ایک ہوتا ہے کاروبار، ایک ہوتی ہے صنعت، ایک ہوتی ہے کامرس۔ کاروبار جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ لوگ بزنس کرتے ہیں اپنا، یعنی کہ سٹینڈ کر لیتے ہیں، ان کے چیزیں وغیرہ بیچتے ہیں لے کے۔ جو صنعت ہوتی ہے وہ بناتی ہے چیزیں۔ وہ کامرس جو ہوتا ہے نا یہ فیکٹری سے مال اٹھا کے اینڈ یوزر تک لے کے جاتا ہے، ان کے فیکٹری سے لے کے گاہک کے استعمال تک اس کے درمیان جتنے بھی چیزیں آتی ہیں وہ کامرس کے زمرے میں آتی ہیں۔ کامرس کے شعبہ کا تعلق تجارت، صنعت، ذرائع نقل و حمل اور وسائل سے ہے، لہذا کامرس کے طلباء ان سے آگاہی کے بغیر کامیاب بینکار، تاجر، صنعتکار، زرعی ماہر اور منتظم نہیں بن سکتے۔ علم جغرافیہ نہ صرف تمام شعبہ ہے زندگی کے متعلق معلومات سے آگاہ کرتا ہے، بلکہ ان کو سمجھنے اور ان کے بہتر استعمال سے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔
یہ نہیں بچوں، یہ ہمارے پاس پہلا جو ٹاپک ہے نا، پہلا تعارف جو علم جغرافیہ کا ہے، اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے لیے جو پیپر میں جو آئیں گے انشاءاللہ آپ کو، وہ یہ میں نے آپ کو کروا دی ہیں، آپ نے بس ان کو یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کو نوٹس وغیرہ چاہیے تو اکثر گاہے بگاہے میں اپنی یعنی کہ پوسٹ لگاتا رہتا ہوں، تو میسج کر کے تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تو نوٹس وغیرہ لے سکتے ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نوٹس ابھی پروسیس میں ہے تو انشاءاللہ بن جائیں گے تب تک، تو آپ مجھ سے یہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔